बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 24 नवंबर है और दिन है एतवार का। फाइनल कॉल एहतजाज मार्च जारी है और इस वक्त 8:30 बजे तक की सूरत हाल आपको बताते हैं। KPK के तीनों बड़े काफ़िले जो हैं वो पंजाब से टकरा गए हैं। तीनों बड़े काफ़िले इस वक्त किन मकामात पर हैं आपको अपडेट करते हैं। मेरी यार मोहम्मद न्याजी जो हैं उनसे भी बात हुई है, जो KPK के डिजिटल मीडिया को देखते हैं, बड़ा नाम है और वो भी मुसलसल ट्विटर पे भी अपडेट कर रहे हैं। और साथ रिजवान गजनवी साहब और ज़ुबैर अली खान साहब ने भी इस हवाले से ट्वीट किया हुआ है। यार मोहम्मद न्याजी साहब के मुताबिक जो उमर अयूब साहब का काफ़िला है, जिसमें जो हज़ारा का काफ़िला है, जिसमें जो कश्मीर का काफ़िला है वो भी इनके साथ है, तो ये इस वक्त टेक्सला के मकाम पर है। और दूसरा काफ़िला जो शाहिद खटक साहब जिसको लीड कर रहे हैं, वो दाऊद खेल के मकाम पे है। वो दाऊद खेल में उन्होंने रुकावटें जो हैं वो हटा दी हैं। खासा वहाँ पे तसादुम हुआ है, खासी वहाँ पे झड़पें हुई हैं और बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर शेलिंग हुई है और इसमें जनूबी अजला के लोग हैं। और तीसरा काफ़िला जो अली मीन गंडापुर साहब जिसकी को लीड कर रहे हैं, ये अंबार के मकाम पर है, रेस्ट एरिया है और इसमें पेशावर और सवात के लोग हैं। और ये आपको बता दूं कि ये वो तीन मकामात हैं। जो अली मीन गंडापुर साहब का काफ़िला है, ये भी उस मकाम को टच कर गया है जिससे आगे पंजाब की हदूद है। और ये तीनों वो मकामात हैं जो शाहिद खटक का काफ़िला है। शाहिद खटक का काफ़िला जो है वो तो दाऊद खेल के मकाम पर तमाम रुकावटों को हटाकर और आगे बढ़ गया है। और वो काफ़िला जो है उसने एक बड़ी रुकावट को अबूर कर लिया है शाहिद खटक के काफ़िले ने। और लेकिन आगे भी उनके लिए रुकावटें हैं। लेकिन ये तीनों वो पॉइंट्स थे जो मेन पॉइंट्स थे, जिसमें से पहला काफ़िला जो है उसने एक सबसे बड़ी रुकावट को अबूर कर लिया है, जो कि शाहिद खटक जिसको लीड कर रहे थे। जो दूसरा है काफ़िला जो अली मीन गंडापुर साहब का है, इस हवाले से हमारे दोस्त हुसैन चौधरी साहब उन्होंने जो ट्वीट किया है, उन्होंने जो अपडेट की है, हुसैन चौधरी साहब के मुताबिक ये जो काफ़िला है ये अटक की हदूद में तो जो है वो दाखिल होकर और ये हारून ब्रिज जो है वहाँ पर पहुँच गया है। और इसकी जो पहली इनको रुकावट, जो बड़ी रुकावट इनके सामने आएगी, वो गाजी बरोथा के मकाम पर आएगी। और ये अब गाजी बरोथा ये अभी वहाँ पहुँचेंगे, अभी ये रेस्ट एरिया में हैं। जब रवाना होंगे तो पता चलेगा। अभी ये भी देखना होगा कि आया ये काफ़िला जो है ये वहीं पे रुकता है या ये वहाँ से रवाना होता है, क्या सूरत हाल है। क्योंकि बुशरा बीबी भी इसी काफ़िले के साथ वहाँ पे उस रेस्ट एरिया में है। सवाबी का ये आखिरी रेस्ट एरिया है और आगे अब ज़ाहिर है मेन जो रुकावट है वो इससे चंद किलोमीटर के फासले पर है। और वो अगर वो रुकावट अबूर कर ली अली मीन गंडापुर साहब के काफ़िले ने, तो फिर आगे कोई भी ताकत उनको डी चौक पहुँचने से नहीं रोक पाएगी। तो ये सूरत हाल है। बाकी मैं आपको सारी अपडेट करता हूँ इस वक्त कहाँ पे क्या सूरत हाल है। इस वक्त जो फैज़ाबाद है वहाँ पे जो है वो जारी है झड़पें। वहाँ पे कभी कारकुनान आगे बढ़ जाते हैं तो कभी पुलिस आगे बढ़ जाती है। और ये जो पूरा एरिया है, फैज़ाबाद है, साथ शमसाबाद है, पीछे ढोकाला खान है, इस पूरे एरिया में नोक झोंक जारी है पुलिस और PTI के वर्कर्स के दरमियान। और बड़ी शदीद शेलिंग जारी है। घरों के जो लोग हैं वो इस वक्त शदीद वहाँ पे मुतासर हो रहे हैं और वहाँ पे PTI के कुछ कारकुनान के ज़ख्मी होने की भी इतलात हैं। और इसी तरह से जो सालार खान काकड़ हैं, वो जिस काफ़िले के साथ हैं वो खासा रेजिस्ट कर रहा है और वो भी बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ता चला जा रहा है। और उस में जो शेल्स हैं वो भी उन्होंने दिखाए हैं सालार खान काकड़ ने कि एक्सपायर जो सेल हैं वो फायर किए जा रहे हैं। फैज़ाबाद के मकाम से पुलिस ने सिविल कपड़ों में मलबूस अपने ही एक पेटी भाई को गिरफ्तार किया। वो बेचारा कार्ड दिखाता रह गया। और साथ ही जो जिस काफ़िले के साथ सदाम तरीन है उसको भी बहुत शदीद मज़ामत का सामना है, बहुत शदीद शेलिंग हो रही है, लेकिन वो काफ़िला भी बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और इसी तरह से जो एक्सप्रेस वे पर जो कंटेनर्स थे उनके ऊपर जो सब्ज़ कपड़ा था उसको कुछ लोगों ने आग लगा दी है। इमरान रियाज खान साहब पहले ये बात कह चुके हैं कि ये हो सकता है खुद नुकसान पहुँचाएँ और PTI वालों के ऊपर जो है ये FIRs करें। और साथ ही आपने एक वीडियो देखी होगी, मैं कोशिश करूंगा अगली वीडियो में आपको वीडियोस भी दिखाऊं कि मरी रोड पे कहवा बेचने वाला छोटा बच्चा जो है वो शेलिंग से बचकर और भाग रहा है। और मरी रोड जो पूरा है उसके मुख्तलिफ मकामात पर पिंडी के जो मरी रोड है वहाँ पे लोग निकलते हैं, पुलिस उनके पीछे भागती है। फिर कभी जब वो ज़्यादा तादाद में आते हैं तो पुलिस जो है वो पसपा हो जाती है। तो ये सूरत हाल है। अच्छा, जो इस वक्त तक हुकूमत के पास रिपोर्ट्स हैं, वो हुकूमत के पास जो रिपोर्ट्स हैं वो ये हैं कि जो KPK के 3 काफ़िले हैं उन तीनों में मिला के हुकूमत खुद ये उनकी एजेंसीज मान रही हैं कि 40,000 लोग हैं। अगर 40,000 लोग उनके साथ हैं तो KPK के 40,000 लोग तो 4 लाख के बराबर हैं, तो उनको ये किसी सूरत भी नहीं रोक पाएंगे। और इसी तरह से
جو جنوبی پنجاب ہے اس کے حوالے سے یہ شاکر محمود اوان صاحب نے رپورٹ بھی کیا ہے کہ جو وہاں پہ جو چھاپے مارے گئے ہیں اس میں 4438 چھاپے مارے گئے ہیں پی ٹی آئی کے کارکنان کو گرفتار کرنے کے لیے. یہ حالات ہیں. اور اس وقت جو ہے وہ جیسے ہی اب قافلے جو ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں تو نفری جو ہے وہ ڈی چوک پر بڑھنا شروع ہو گئی ہے، کیونکہ حکومت کے پاس یہ اطلاع یہ ہے کہ جیسے ہی قافلے وہاں پہ انٹر ہوں گے اسلام آباد یا اسلام آباد کے قریب پہنچیں گے تو اسلام آباد کے اندر سے ایجیٹیشن جو ہے وہ بہت زیادہ شروع ہو جائے گی. تو یہ اس وقت ہے صورتحال. اور پنڈی میں سمابی طاہر جو ہیں ان کو شیل لگنے سے وہ خود بھی زخمی ہوئی ہیں، لیکن وہ اس وقت تک لیڈ کر رہی ہیں. اور اسی طرح سے عامر مغل صاحب کا پیغام احتشام علی عباسی صاحب نے بتایا ہے کہ جو عامر مغل صاحب کا پیغام ہے انہوں نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں نیٹ کیونکہ بند ہے اور وی پی این بھی نہ چلنے کی وجہ سے اپڈیٹ لیٹ ملے گی، اس لیے کچھ گھنٹوں میں حالات کے مطابق حکمت عملی تبدیل ہو جائے گی. اس لیے محفوظ رہیں، ڈٹے رہیں اور احتجاج کا دائرہ کار شہر کے ہر کونے تک پھیلایا جائے گا. جو لوگ جس مقام پر ہیں وہ مقامی جو وہاں کا رہنما ہے اس کو فالو کریں. اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اسلام آباد اور راولپنڈی کے ہر چوک اور چوراہے پہ ایجیٹیٹ کریں گے، لوگ نکلیں گے. اور لوگوں کو انہوں نے کہا ہے کہ جب یہ قافلے اسلام آباد کے قریب پہنچیں گے تو پھر شہر کے اندر لوگ نکلیں اور مختلف چوکوں اور چوراہوں پہ پولیس کو انگیج کریں، تاکہ پولیس انٹرنلی اتنی انگیج ہو جائے کہ باہر سے جو قافلے ہیں وہ اسلام آباد میں انٹر ہو سکیں. اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ نون لیگ والوں نے جو پریس کانفرنسز کی ہیں اس کا میں بھی آپ کو بتاؤں گا، جو پی ٹی آئی نے اس کا جواب دیا ہے. ویسے میں وہ پریس کانفرنس سن کے اس میں سے بھی آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے کیا کیا جھوٹ بولے ہیں. لیکن ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جو نون لیگ کے سابق چیئرمین پیمرا ہیں، نون لیگ کے عام رہنما جو مریم نواز صاحبہ کے ساتھ گاڑی میں جو جہاں پہ گارڈ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ ان کو بٹھایا جاتا تھا، ابصار عالم صاحب، اور ان کو وہ کبھی اس پہ ان کو وہ کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، وہ کھل کے اپنی ایفیلیشن بتاتے ہیں کہ ہاں میرا تعلق ہے نون لیگ کے ساتھ، اور ان کے دور میں انہوں نے عہدے بھی لیے تھے. ابصار عالم صاحب انہوں نے ایک ویڈیو کیا ہے جس کے اوپر لکھا ہے سما نیوز نے کہ اسلام آباد پر دھاوا، پولیس پر پتھراؤ، فیض آباد میدان جنگ. اچھا، پہلی بات تو یہ وہ مان گئے ہیں کہ فیض آباد میدان جنگ بنا ہوا ہے، یعنی پی ٹی آئی کے ورکر نکلے ہوئے ہیں. اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے مانا ہے وہ میں بتاتا ہوں ابھی آپ کو. پھر وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے بشرا بی بی اور گنڈا پور قافلوں سمیت روانہ، ہزاروں کارکنان آپے سے باہر، پولیس نے بھی ہلہ بول دیا. ہزاروں کارکنان آپے سے باہر. یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ نون لیگ والے پریس کانفرنسز کر کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ کوئی بندے نہیں نکلے اور سب اوکے ہے، کوئی ایک بندہ بھی نہیں ہے، اور کہیں پہ اگر ہیں بھی ہیں تو چند درجن لوگ ہیں. لیکن نون لیگ کے سابق چیئرمین پیمرا، نون لیگ کے جن کا ایک ایفیلیشن ہے بہت سٹرونگ میاں شریف خاندان کے ساتھ، وہ یہ مان رہے ہیں کہ ہزاروں کارکنان ہیں اور وہ آپے سے باہر ہیں، وہ جوش میں ہیں، وہ جذبے میں ہیں. تو یہ پی ٹی آئی کی بڑی فتح ہے کہ ابصار عالم صاحب یہ مان رہے ہیں کہ ہزاروں کارکن اس وقت سڑکوں پر ہیں اور آپے سے باہر ہیں، بہت پرجوش ہیں. یہ بڑی بات ہے پی ٹی آئی کی، یہ بڑی فتح ہے. عمران خان کی بڑی فتح ہے کہ نون لیگ کا ایک رہنما جو ہے وہ نون لیگ کے رہنماؤں کو جو ہے وہ بے عزت کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، غلط بیانی کر رہے ہو، تم کہہ رہے ہو بندے نہیں نکلے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہزاروں پی ٹی آئی کے کارکن نکل چکے ہیں اور وہ آپے سے باہر ہو چکے ہیں. یہ بات نون لیگ کے سابق چیئرمین پیمرا ابصار عالم صاحب مان رہے ہیں. اس کے علاوہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں کل جو ہے تمام تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بند رہیں گے. اور ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ ایک میاں بیوی جا رہے تھے موٹر سائیکل پہ، ان کو بھی گرفتار کر لیا ہے. اس وقت ان کو یہ ہے کہ جو بھی باہر نکلا ہوا ہے وہ عمران خان کے لیے نکلا ہوا ہے. یہ اس وقت حالات ہیں. اور ساتھ ہی رائے احمد بھٹی صاحب نے یہ بتایا ہے کہ جو ڈپٹی کمشنر راولپنڈی ہیں ان کے اعلان کے مطابق کل راولپنڈی کے تمام نجی تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بھی بند رہیں گے. اور جو صدر ہیں شمالی پنجاب آل پاکستان پرائیویٹ سکول مینجمنٹ ایسوسی ایشن ابرار احمد خان صاحب، انہوں نے بتایا ہے کہ انتظامیہ نے ان کو کہہ دیا کہ پرائیویٹ سکول بند رکھے جائیں. ظاہر ہے سرکاری بھی یہ پھر بند رکھیں گے. اور اسی طرح سے جو گلگت بلتستان کا قافلہ ہے وہ جب ایک بڑے قافلے کے ساتھ ملا ہے تو وہ بھی بہت زیادہ لڑتے وہ پہنچے ہیں. اور ابھی بھی جی بی سے آنے والے بہت سے قافلے مختلف مقامات پر جو ہے وہ اس وقت ان کی ایک نوک جھوک جاری ہے، جھڑپیں جاری ہیں، لیکن وہ آگے جو ہے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. صداقت عباسی صاحب گھر کو جا رہے تھے، ان کو بھی ایک بار پھر جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے. اور جو عمر ایوب صاحب کے قافلے کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ لوگ ان کے ساتھ ہیں. اچھا، فہد بشیر صاحب نے ایک چیز رپورٹ کیا جو کہ بہت افسوسناک ہے. وہ یہ بتا رہے ہیں کہ راستوں کی بندش سے شہری کو مشکلات. بزرگ شہری کو دوران سفر ہارٹ اٹیک ہوا تو ایمبولینس نہ پہنچ سکی، تو بیٹے نے جو ہے وہ موٹر سائیکل پر اپنے والد کو
جو ہے وہ ہاسپٹل منتقل کیا ہے۔ یہ بہت ہی تکلیف دہ جو ہے وہ صورتحال ہے۔ ایک چیز میں اپڈیٹ آپ کو کرتا چلوں کرم کے حوالے سے، وہاں سے ایک تکلیف دہ اور بہت بڑے سانے کے بعد ایک خبر آئی ہے۔ اب ہم اس کو خوشی کی خبر بھی کیسے کہیں، لیکن چلیں اطمینان بخش خبر یہ ہے کہ جو آج جرگہ گیا تھا اس میں 7 روز کے لیے سیز فائر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان پر کرم کرے، پر کرم کرے اور امن آئے اور صورتحال وہاں پر کنٹرول ہو۔ اور شیر افضل مروہ صاحب کے جو بھائی ہیں ان کے قافلے پر بھی بہت شدید شیلنگ ہوئی ہے داؤد خیل کے مقام پر، انہوں نے بھی خاصا ریزسٹ کیا ہے اور وہ آگے بڑھے ہیں۔ طارق حبیب صاحب جرنلسٹ ہیں اور انہوں نے جو کہا ہے، انہوں نے کہا کہ عطا تارڑ صاحب نے اسلام آباد کے 2 سیکٹرز میں بھاگ دوڑ کر کے امن و امان کی صورتحال دکھائی ہے، کیونکہ انہوں نے ایک ویڈیو بنائی ہے جعلی، اس پہ انہیں چند دن کے لیے پارا چنار بھی بھیج دیں، یعنی عطا تارڑ کو چند دن کے لیے جو ہے وہ پارا چنار بھی بھیج دیں تاکہ وہاں امن کا ایسا ڈرامہ ہی کر کے دکھا دیں، یا پھر پاکستان صرف اسلام آباد ہی ہے۔ اور رضوان غلزئی صاحب جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکمت عملی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مختلف جو قافلے ہیں وہ آج اسلام آباد کے انٹری پوائنٹس کے قریب قیام کریں اور پھر کل سب اکٹھے جو ہیں وہ اسلام آباد میں انٹر ہوں، لیکن ابھی تک اس حوالے سے کنفرمیشن نہیں ہے، دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے۔ طارق حبیب صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں، جو جرنلسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد سیل کرنے کے باوجود نوجوان اٹکیلیاں کرتے پہنچ گئے، کم مظاہرین دیکھ کر پولیس والے دھمکیاں دیتے ہیں اور زیادہ تعداد دیکھ کر منتیں کرتے نظر آتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آنسو گیس کے شیلز اب مظاہرین نے انجوائے کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اطلاعات ہیں کہ بڑا قافلہ سوابی سے نکل چکا ہے، اگر اس کا چوتھائی حصہ بھی اسلام آباد کے دروازے تک پہنچ گیا اور پہلے سے موجود مظاہرین کو نئی کمک مل گئی تو کھیل دلچسپ مرحلے میں داخل ہو جائے گا۔ بشرا بی بی کا میدان میں آنا انصافی کارکنان کے مفاد میں گیا، کیونکہ اب دیگر رہنماؤں کو بھی کھڑا ہونا پڑے گا، آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اور جس طرح سے احمد بوبک صاحب نے کچھ ویڈیوز بھی لگائی ہیں کہ کس طرح سے جو صدام ترین کا قافلہ ہے وہ داؤد خیل کے مقام پر ایک انٹرچینج پر کیسے راستے جو ہے وہ کھول رہا ہے، وہ بھی انہوں نے دکھایا ہے۔ اور اس وقت جو ہے وہ عمر امین صاحب جو ہیں، عمر امین گنڈا پور، وہ بھی جس قافلے کے ساتھ ہیں، وہ بھی خاصا جوشیلا ان کے ساتھ کراؤڈ ہے۔ اور اسی طرح سے جو ٹرین ہے اس کو بھی اب رابطہ منقطع کر دیا گیا ہے، کیونکہ ٹرین سے ان کو تھا کہ بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں، تو واحد جو ایک کمیونیکیشن تھی وہ بھی اس وقت جو ہے منقطع ہو گئی ہے، ٹرین سروس بھی انہوں نے جو ہے وہ روک دیا ہے۔ اور اس وقت جو ہے طیبہ راجہ جو ہیں وہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھی خاصی ایکٹیو ہیں، وہ یہ بتا رہی ہیں کہ سگنلز مختلف جگہوں پہ آ جا رہے ہیں اور اسلام آباد کے تمام جو پیٹرول پمپس ہیں وہ بھی تو کھلے ہیں۔ اور اچھا یہ کچھ راستے اس لیے بھی کھول رہے ہیں کہ ان کی کوشش ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکن اسلام آباد میں انٹر ہوں اور پھر ان کو گھیر کے اور ان کو گرفتار کریں، اس لیے اظہر مشوانی نے ابھی یہ ٹویٹ کیا ہے کہ اکٹھے رہیں، متحد رہیں، اکیلے نہ ٹریول کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے گروپ پہ نظر رکھیں۔ کچھ سول کپڑوں میں پولیس والے اور انٹیلیجنس ایجنسیز والے وہ آتے ہیں اور لوگوں کو گرفتار کروا رہے ہیں، تو اس چیز کو بھی دیکھیں۔ اور کلثوم انٹرنیشنل کے باہر جو طیبہ راجہ بتا رہی ہیں کہ وہاں پہ بھی شیلنگ کرنے والی گاڑیاں جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں، تو اس لیے انہوں نے بھی کہا ہے کہ چھتوں پر بھی پولیس والے ہیں اور سول کپڑوں میں بھی پولیس والے جگہ جگہ بائکس پر موجود ہیں، تو اس لیے جب بھی وہ بتا رہی ہیں طیبہ راجہ بھی اور اظہر مشوانی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی جائیں اکٹھے ہو جائیں، متحد ہو کر جائیں۔ اور اسی طرح سے شہباز گل صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب سے نفری اسلام آباد پہنچ چکی ہے، پنجاب میں اب چند سو لوگوں کو بھی کاؤنٹر کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، انشاءاللہ ان کے تمام منصوبے واپس پلٹنے والے ہیں، صرف ایک احتیاط، یہ شہباز گل بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ قافلوں اور ٹولیوں کے ساتھ رہیں، اپنے آس پاس نظر رکھیے۔ اور 5 اکتوبر کو بھی اسلام آباد اور راولپنڈی میں سول کپڑوں میں ملبوس نامعلوم افراد عوام میں گھس کر انہیں ہجوم سے الگ کر کے وہ گرفتار کروا رہے تھے۔ اور اس وقت جو ہے وہ فیض آباد کے پل کے اوپر بھی لوگ جو ہیں وہ آ چکے ہیں اور پی ٹی آئی کے کارکنان آ چکے ہیں۔ اٹک پل کے قریب جو ہیں وہ شہر افریدی صاحب جو ہیں وہ بھی، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ راحت اللہ وہ بھی موجود ہیں اور وہ بھی خاصا انہوں نے رجسٹ کیا ہے۔ جو مشتاق غنی صاحب کا قافلہ ہے اس پہ بھی خاصی شیلنگ ہوئی ہے۔ وسیم ملک صاحب نے صداقت عباسی صاحب کے حوالے سے کہا ہے کہ صداقت عباسی کو 9 مئی واقعے میں جبری طور پر لاپتہ کر کے غیر انسانی سلوک سے بھی ریاست کا دل نہیں بھرا۔ کیا دل نہیں بھرا؟ آج جب وہ اپنی نجی گاڑی میں ذاتی کام کے سلسلے میں فیض آباد کے مقام سے گزر رہے تھے تو ایس ایس پی اسلام آباد پولیس ارسلان نامی افسر کی شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری کا نشانہ بن گئے، گرفتار کر کے گھنٹوں قیدی وین میں بٹھایا۔ جب مجھے معلوم ہوا اور ویڈیو بنانے کی کوشش کی تو اہلکار گاڑی بھگا کر لے گئے۔ یہ وسیم ملک صاحب نے
ان کی ویڈیو بنائی ہے، ان کو کئی گھنٹے تک ان کو جو ہے گاڑی میں رکھا گیا ہے۔ اور اس کے بعد بشار راجہ صاحب کہتے ہیں کہ کٹ پتلی حکومت خوف کی چادر میں لپٹی ہوئی ہے، راولپنڈی میں کوئٹہ کیفیز جو ہیں وہ بند کروائے جا رہے ہیں اور بہت زیادہ اس وقت خوف ہے۔ جو خوشاب میں جو قافلہ ہے، خوشاب پل پر سرگودا والا، اس پر بھرپور جو ہے وہ شیلنگ اس کے اوپر بھی جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اور نیکرو آزاد رینج یہ ہمارے دوست ہیں، اور ایک دن میں ان کی ایک سپیس میں تھے، میں نے ان کے اکاؤنٹ سے بات کی تو بڑا ایک وہ چلا کہ شاید میرا اکاؤنٹ ہے۔ تو کیسر بھائی کہتے ہیں کہ کانگو، جنڈیال گاؤں، پختونخوا، ٹیکسلا بارڈر پر پولیس کی بدترین شیلنگ جاری ہے۔ یہ سنگل روڈ ہے جو ہزارہ کو ٹیکسلا اسلام آباد سے کنیکٹ کرتی ہے۔ عمر ایوب کا سینکڑوں گاڑیوں پر مشتمل قافلہ شام سے شیلنگ کی زد میں ہے، لیکن پیچھے بالکل بھی نہیں ہٹ رہا۔ ان کی شیلنگ رکتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں ان کے ڈفر پن پر، ڈٹ کر کھڑی ہے عوام۔ اور اسی طرح سے جو رائے احمد بھٹی صاحب کہتے ہیں کہ جو ہری پور والا قافلہ ہے عمر ایوب صاحب والا، یہ کانگو بہادر پر آگے بڑھنے لگا ہے اور پولیس اب پیچھے ہٹ رہی ہے۔ جو امتیاز میر صاحب کے مطابق جو مظفر آباد ڈویژن سے سینئر نائب صدر میاں شفیق جھاگوی اور جنرل سیکرٹری میر عتیق الرحمان اور صدر یوتھ ونگ آصف جو ہیں، ان کی قیادت میں جو قافلہ ہے وہ کچھ دیر میں اسلام آباد میں داخل ہو جائے گا۔ اچھا، عمران بھٹی صاحب بڑے زبردست رپورٹر ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ بتی چوک پر پولیس کی عمر ادائیگی سے واپس آنے والی خواتین کو پی ٹی آئی کا کارکنان سمجھ کر حراست میں لینے کی کوشش۔ خواتین اپنا پاسپورٹ، بورڈنگ پاس، ٹکٹ دکھاتی رہیں لیکن پولیس ماننے کو تیار نہیں تھی۔ خواتین کی جانب سے مزاحمت کے بعد مرد افسر نے پاسپورٹ چیکنگ کے بعد جانے کی اجازت دی۔ یہ ان کی گھٹیا حالت ہے، اور اسی لیے پھر احمد وڑائچ نے کہا کہ خدا تعالیٰ کے گھر سے واپس آنے والوں کو بھی بدبخت حکومت پڑ گئی، ماں بہن بیٹی کی کوئی تمیز نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ان بدبخت حکمرانوں کو بھی یوں ہی سڑکوں پر ضلالت نصیب کرے، دنیا میں نہیں تو آخرت میں جواب ہو، سخت عذاب ہو۔ اور یہ ذلت تو ان کے کھاتے میں ہے، آپ دیکھ رہے ہیں جو کچھ ان کے ساتھ یو کے میں ہوا ہے۔ اور اس وقت جو ہے اچھا، شاید مطلب صاحب نے کہا ہے کہ تحریک انصاف، یہ آپ کو پتہ نہیں تحریک انصاف والے قافلے میں وہ بڑے بڑے جیسے چلر ہوتے ہیں یا ان کو کیا کہیں گے، بڑے وہ جو پنکھے ہوتے ہیں وہ لے کر آ رہے ہیں، کیونکہ ان کا یہ ہے کہ اگر شیلنگ یہ کریں گے تو وہ آگے وہ کریں گے تاکہ واپس جو ہے وہ آنسو گیس جو ہے وہ دوسری طرف جائے۔ تو اس پہ شاید مطلب صاحب کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کو داد بنتی ہے کہ ہر دفعہ کچھ نیا سوچتے ہیں، نیا کرتے ہیں۔ اب آنسو گیس روکنے کے لیے فین لے کر آ رہے ہیں۔ مخالف جماعتوں سے تو 10 سالوں میں دوسرا شعر یاد نہیں ہوا۔ اچھا، اب میں آپ کو ذرا بتانا چاہتا ہوں جو آج تحریک انصاف نے تحریک انصاف نے آج نون لیگ والوں کی پریس کانفرنسز کا جو جواب دیا ہے وہ آپ کو بتانا بہت ضروری ہے۔ وہ اس لیے آپ کو بتانا ضروری ہے کہ میڈیا پہ تو ایک لفظ بھی اس کا رپورٹ نہیں ہوا، میڈیا پہ صرف نون لیگ والوں کی پریس کانفرنسز جھوٹی جو ہیں دکھائی گئی ہیں، پی ٹی آئی کا موقف نہیں گیا۔ تو میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارے اس پلیٹ فارم سے پی ٹی آئی والوں کا موقف جو ہے وہ آپ تک پہنچے، سب تک پہنچے کہ پی ٹی آئی نے اس کا کیا جواب دیا ہے اور کیا کیا کہا ہے، اور آپ بڑا اس جواب کو آپ بڑا انجوائے کریں گے۔ مصدق ملک کی پریس کانفرنس پر پی ٹی آئی نے کہا ہے، جواب دیا ہے، اور یہ ٹویٹس کیے ہیں شیخ وقاص اکرم صاحب نے۔ پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ مصدق ملک کی پریس کانفرنس پر کہ سیاسی خانہ بدوشوں کے قبیلے میں صف ماتم ہے اور ہر سرکاری صدا گیر ٹی وی پر بیٹھ کر ایک ہی راگ الاپنے میں مصروف ہے۔ میڈیا پر سرکاری کٹ پتلیوں کی نوگری کا بھدا اور کراہت آمیز کنسرٹ چلانے والے کم از کم ان کا سکرپٹ ہی بدل دیں۔ لٹکے چہروں، پھولی سانسوں، کانپتی آوازوں اور بھیگی آنکھوں کے ساتھ ٹی وی پر بیٹھ کر اڈیالہ کے آزاد مکین اور اس کی قوم سے رحم کی اپیلیں کر رہے ہیں۔ پریس کانفرنسز میں ٹسپے بہانے والوں کی آستینوں پر آئین، قانون، جمہوریت، معیشت، عوامی خوشحالی اور ملک کی ترقی و استحکام کے خون کے دھبے ہیں۔ پچھلے 2.5 برس میں ان بے شرموں نے 6% کی شرح سے ترقی کرتی معیشت کو موت کے گھاٹ اتارا اور پاکستان سے ناپید دہشت گردی کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر واپس لائے۔ کے پی کے میں دہشت گردوں کو آباد کرنے، بلوچستان کو بدترین عدم استحکام کی بھیٹ چڑھانے اور باقی ماندہ پاکستان کو پولیس اور ایجنسیز کی چراگاہ بنانے والے مجرم قوم کو جواب دیں ہیں۔ اور پھر پی ٹی آئی کی جانب سے کہا گیا مصدق ملک کی پریس کانفرنس کے جواب میں کہ بے شرم، یہ جو بے شرم ہیں یہ کے پی کے عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم کرتے ہیں، نہ ہی پختونوں کو تسلیم کرتے ہیں بلکہ ان کے خلاف نفرت امیز ریاستی پروپیگنڈا مہم کا نشانہ بنانے سے باز رہتے ہیں۔ مینڈیٹ چوری کے نطفے سے وجود پانے والا ناجائز اور مطلق حرام ریاستی بندوبست صوبے کے امور میں انتظامی مداخلت کرتا ہے اور
پختونخوا کے عوام پر ایوان بالا کے دروازے انہوں نے بند کر رکھے ہیں۔ تمام تر ریشہ دورانیوں، ظلم، بربریت، سفاکیت کے باوجود عمران خان انہیں 2.5 سال سے قانون کی حکمرانی اور جمہوریت کی جانب لوٹنے کو کہتا رہا ہے۔ فارم 47 کی پیداوار یہ بے اہمیت سرکار اپنا قبلہ درست کرنے کے بجائے بندوقوں اور لاٹھیوں سے عوام کو ہانکنے اور دستور اور جمہوریت کو زندہ درگور کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ عوام بدترین مہنگائی، بے روزگاری، افلاس اور معاشی بدحالی کے ناروا بوجھ تلے بلکتے رہے۔ یہ بوٹ چاٹ کر جھنڈوں والی گاڑیوں میں جھولے لینے اور صبح و شام عوام کو آنکھیں دکھانے میں مصروف رہے۔ عوام آج فیصلہ کن انداز میں باہر نکلنے پر آمادہ ہیں تو پورے ملک کو مقبوضہ علاقے میں تبدیل کر کے آئینی فصیلوں کے پیچھے لیکچر بازی کا دھندا چلانے نکلے ہیں۔ پوری قوم اس وقت مینڈیٹ چوروں سے نجات، عمران خان اور بے گناہ سیاسی قائدین اور کارکنان کی رہائی اور پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے یکسو ہیں۔ ہر رنگ، نسل، علاقے، مزاج اور ذاتی خواص کے حامل ٹوٹ اپنی آنکھوں پر سے ٹوٹی کے پردے ہٹائیں تو انہیں گھروں میں مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور بزرگوں کی عمران خان اور پاکستان کے حق میں پھیلی جھولیاں واضح دکھائی دیں گی۔ پوری پاکستانی قوم، خواہ وہ ملک کے اندر ہیں یا بیرون ملک، آج یکسو اور یکجا ہو کر عمران خان کی آواز ملائے اپنی حقیقی آزادی کے لیے کھڑے ہیں۔ اپنی آزادی کے لیے نکل کھڑی عوام اپنی آزادی کے لیے نکل کھڑی ہو جانے والی قوم کو کسی آمر کے غصے یا اس کی چوپال کے میراثیوں کی بھڑکوں، دھمکیوں، خطبوں یا بھونڈے بیانیوں سے پسپا نہیں کیا جا سکتا۔ ناصر حسین شاہ کے بیان پر پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ عوامی تحریک کے خوف سے ملک پر مسلط مجرموں کا گروہ اپنے مذموم پروپیگنڈے کی تکمیل کے لیے ایک بار پھر متحد ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ کل تک عہدوں کی بندربان سے لے کر فیصلہ سازی میں شراکت داری پر اختلاف رکھنے والے آج اپنے حقوق کے لیے نکلنے والی عوام کے خلاف ایک ہو چکے ہیں، یعنی پیپلز پارٹی اور نون لیگ آج پھر ایک ہو چکے ہیں جو کل تک لڑ رہے تھے۔ سندھ پر گزشتہ کئی دہائیوں سے مسلط قبضہ مافیا کے بدماش صوبے کے بے کس عوام کو بے آسرا چھوڑ کر آئین اور قانون کا درس دے رہے ہیں۔ زرداری کے ڈاکو راج میں سندھ کے عوام کو جو آئینی حقوق حاصل ہیں، قوم ان سے بخوبی واقف ہے۔ بھٹو اور بے نظیر کی قبروں پر سیاست کرنے والے لٹیروں نے صوبے کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھ کر آج تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ بدنام زمانہ مسٹر 10% کی سلطنت میں کسی بھی شخص کو اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کی اجازت نہیں۔ شہریوں کے حقوق اور قانونی ضابطوں سے یکسر نابلد عناصر پرامن احتجاج کی حیثیت اور آزادی کے تصور کو نہیں سمجھ سکتے۔ جمہوریت کے نام نہاد علم برداروں نے سندھ کے عوام کو ڈنڈے اور بدماشی کے زور پر غلام بنا رکھا ہے۔ ڈیلرز کے ذریعے مقتدر کی گود میں بیٹھ کر وزارتیں پانے والے غلام وزراء اپنے حق کے لیے لڑنے والی ذی شعور قوم کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ وقت آن پہنچا ہے کہ فارم 47 کی پیداوار اور جرائم کے اتحادی اپنا بوریا بسترا سمیٹ کر عوامی غضب سے بچنے کے راستے تلاش کریں۔ عظمہ بخاری کو جواب دیا ہے پی ٹی آئی نے، اور یہ بھی بڑا سخت جواب دیا ہے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے کہا گیا کہ عوام کے سمندر سے خوفزدہ مینڈیٹ چور پورے ملک کو کنٹینرستان بنا کر اپنے متوقع وحشت ناک مستقبل کو دیکھ کر چین کی نیند نہیں سو پا رہے۔ گلیوں اور محلوں کی سطح تک رکاوٹیں کھڑی کر کے کنیزیں اور ٹوٹس خود بلوں میں چھپ کر بیان بازی کے ذریعے اپنے خوف پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ احتجاج کی فائنل کال کا اعلان ہوتے ہی حواس باختہ حکومت نے اپنے درباریوں کے ذریعے عوام کو دھمکانے کا ایک سلسلہ شروع کر کے اپنی بوکھلاہٹ کو مزید واضح کر دیا ہے۔ جعلی حکومت کو پورے پنجاب میں کرفیو نافذ کر کے عوام کو محصور کرنا بھی عوامی سمندر کو روکنے میں سودمند ثابت ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ ملک کے ہر کونے میں کنٹینر رکھوا کر مینڈیٹ چور حکمرانوں نے کنیزوں اور درباریوں کو ٹی وی پر بیٹھ کر عوامی احتجاج کی براہ راست نگرانی کی ذمہ داری سونپ رکھی ہے۔ عظمہ بخاری اپنی مسلسل دھمکیوں اور بھڑکوں کے باوجود عوام کے جوش اور جذبے کو بھانپ کر سوچنے سمجھنے کی رہی سے صلاحیت بھی کھو بیٹھی ہیں۔ ایک غیر منتخب وزیر اعلیٰ کی بد زبان کنیز کا اپنے حقوق کے لیے نکلنے والی عوام کو دہشت گرد کہنا انتہائی شرمناک ہے۔ عظمہ بخاری اور ہم نوا اپنی نوکریاں چھن جانے سے قبل ہی اس قسم کے گھٹیا بیانات پر قوم سے معافی مانگ لیں تو شاید کل کو قوم سے نظریں ملانے کے قابل رہیں۔ اب بھی وقت ہے کہ سرزمین وطن کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھنے والے قوم کی آواز دبانے کے لیے کسی نت نئے تجربے سے باز رہیں۔ قوم جاگ چکی ہے اور اپنے چوری شدہ مینڈیٹ کی واپسی اور حقیقی آزادی کے حصول کے لیے نکل کر مسترد کردہ گروہ کو اس کے انجام تک پہنچائیں گے۔ اور آخر میں عطا طاہر صاحب نے جو ویڈیو ایک بنائی ہے، ایک جعلی ویڈیو، اس پہ پی ٹی آئی کی جانب سے کہا گیا کہ جنگل سے وزیر موصوف کو خبر آئی کہ دارالحکومت میں بندر آزاد ہیں اور سرگرمیاں معمول پر ہیں۔ پوری دنیا
دارالحکومت اسلام آباد کو ایک کھلی جیل میں تبدیل ہوتے دیکھ رہی ہے، جس کے 20 لاکھ شہریوں کو 2200 کنٹینر سے تعمیر کردہ آئینی دیواروں کے پیچھے چن دیا گیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں اب صرف بندر اور کنٹینرز لگانے والا محسن نقوی آزاد ہیں۔ شہری اپنے گھروں سے نہیں نکل سکتے، مگر بندروں کو مارگلا کی پہاڑیوں سے اتر کر شاہراہ دستور اور ملکہ پارکس اور باغات میں اچھل کود کرنے کی اجازت ہے۔ بعض شوخ بندر بدترین فسطائیت اور لاقانونیت کے ستائے عوام کی تفریح تباہ کے لیے سیاسی بیانات تک داغ رہے ہیں۔ بعض بندروں کی جانب سے جناح ایونیو پر پولیس، ایف سی اور رینجرز کے شدید ذہنی دباؤ کے شکار اہلکاروں کی دلجوئی کے لیے ان کے ساتھ کرکٹ کھیلنے کی پیشکش کی بھی اطلاعات ہیں۔ سامن کے اندھوں اور مارگلا کے بندروں کے علاوہ کسی کو آج ہرا نہیں سوچ رہا، بلکہ پاکستان حقیقی آزادی کے لیے تڑپتا دکھائی دے رہا ہے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ لاکھوں عوام کا سمندر ڈی چوک پہنچے گا اور مارگلا کے بندروں کو حقیقی آزادی اور سلامتی کی ضمانت دے گا۔ چڑیا گھر کے بندر بھی دل چھوٹا نہ کریں، پاکستان کے عوام کا دل بہت بڑا ہے، ان کی دیکھ بھال کے نظام میں بھی اصلاحات کر کے اسے بہتر بنایا جائے گا۔ یہ ہے پی ٹی آئی کا ان کے اوپر رد عمل۔ 8:58 ہو گئے ہیں، 1 گھنٹے بعد آپ کو مزید اپڈیٹ کریں گے کہ کیا صورتحال ہے، کیا احوال ہے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔